ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुत तग़ाबुन की आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 10 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से पहला सवाल है कि अल्लाह ताला की तख्लीक और कायनात के निज़ाम पर गौर करने की क्या अहमियत है और आज के दौर में हमें इससे क्या सबक मिलता है। दूसरा सवाल है कि मसाइब और मुश्किलात को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझकर सब्र करने की क्या अहमियत है और इसका इंसान के ईमान पर क्या असर होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ज़ालिक बिअन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू वतवल्लौ वस्तग़ना अल्लाह वल्लाहु गनिय्युन हमीद। ज़अम अल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू क़ुल बला वरब्बी लतुबअसुन्न थुम्म लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम वज़ालिक अलल्लाहि यसीर। फ़आमिनू बिल्लाहि वरसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिक यौमुत तग़ाबुन वमन युमिन बिल्लाहि वयअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि वयुदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नारि खालिदीन फीहा वबिअसल मसीर। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। तस्बीह बयान कर रहा है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, और इसी की हुकूमत है और इसी की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही है जिसने तुम्हें बनाया, फिर तुम में कोई काफिर हुआ और तुम में कोई ईमान वाला हुआ, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो
دیکھتا ہے۔ بنایا آسمانوں کو اور زمین کو تدبیر کے ساتھ، اور صورت بنائی تمہاری اچھی صورت، پھر اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کو دلوں کی باتیں معلوم ہیں۔ کیا پہنچی نہیں تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے، پھر انہوں نے چکھی سزا اپنے کام کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے تھے کیا آدمی ہمیں ہدایت دیں گے؟ پھر انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ سب تعریفوں والا ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کافر کہ ہرگز ان کو کوئی نہ اٹھائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، تمہیں بے شک اٹھائے گا، پھر تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن، وہ دن ہار جیت کا دن ہے۔ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک کام کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، وہ لوگ دوزخ میں رہا کریں گے ہمیشہ کے لیے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ التغابن کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا، اور کفار جو ایمان نہیں لاتے ان پر جو عذاب نازل ہوئے پہلے، اور آگے چل کر جو ان کے لیے دردناک عذاب ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اور سورت کے آخری آیات کے اندر ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی گئی ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کائنات کے نظام پر غور کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور آج کے دور میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ سورۃ التغابن کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور انسان کے مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں اور انسان کے مشاہدے میں جو چیزیں نہیں آتی۔ تو فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کی ربوبیت کی پہچان دلانا ہے، تاکہ انسان ان چیزوں پر غور کر کے اللہ کی عظمت اور توحید کو پہچانے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ایما پر چل رہی ہے۔ آج کے دور میں جب سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، اس کے ذریعے سے انسان نے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی ترقی اور سائنسی معلومات کے باوجود انسان کو اللہ کی تخلیق اور کائنات کے نظام پر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی عاجزی اور اللہ کی عظمت کو پہچان سکے۔ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر کائنات پر غور کرنے اور فکر اور تدبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری تنگ دستی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں مصروف کر دوں گا اور تمہاری تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی اہمیت بتاتی ہے کہ انسان کو دنیاوی چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تخلیق پر غور کرنے میں وقت کو اپنے صرف کرنا چاہیے تاکہ دل کا سکون اور روحانی کامیابی اسے حاصل ہو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ مصائب اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کا انسان کے ایمان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ دنیاوی مشکلات اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مشکلات کو بھیجتا ہے وہی انہی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب بہت سے لوگ مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں یا صحت کے مسائل ہوں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر صبر کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں اور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، چاہے خوشی کی حالت ہو یا مصیبت کی۔ صبر اور شکر دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔